अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी कि आज यानी झूठा प्रोपेगेंडा, फसाद, झूठी अफवाहें जो अभी हाल ही में फिर दोबारा से उसका हम मुज़ाहरा देख रहे हैं 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो झूठ फैलाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो मैं आपको चंद बातें याद दिला देता हूँ। अभी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और यहाँ जब दिल के इलाज के सिलसिले में तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे पूरी एक कैंपेन चली थी कि बस अब ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लंदन से इस्तीफ़ा आ रहा है, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। इलाज हुआ, नवाज शरीफ वापस आ गया। इन लोगों ने बजाय को शर्म करने के, माफ़ी मांगने के, इन्होंने प्रोपेगेंडा अगला शुरू कर दिया। वो यानी पनामा में इस्तेमाल हुआ साकिब निसार साथी बन के, साथी किसका? बाजवा और फैज़ का साथी बन के पनामा नवाज शरीफ को वहाँ से फारिग कराया। उसके बाद जब नवाज शरीफ बेगम कुलसूम की अयादत के लिए यहाँ पे आए हुए थे तो यही झूठा प्रोपेगेंडा आपके सामने आया कि यानी इलेक्शन यानी जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा क्योंकि सामने जेल है, नहीं आएगा। इन्होंने पूरा झूठ और फ्रॉड का एक निज़ाम तैयार किया हुआ था, झूठे अहम तरीन ओहदों पर मौजूद थे। वो बेटी का हाथ पकड़ के वापस आ गया। अब ये भी सब रिकॉर्ड की बातें सामने आ गई हैं कि इमरान खान की फरमाइश पे गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर ये आज़ाद हुआ तो मेरा जीतना मुश्किल है इलेक्शन कैंपेन करना। खैर वो गिरफ्तार, इनमें से कोई शर्मिंदा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जो अभी हाल ही के झूठ है उसमें यह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इन्होंने उस टिल का जोर लगा लिया। इनकी ऑडियो कैसे यानी इनकी ऑडियो कॉल्स वो सामने आ गई शौकत तरीन की, तो ये इन्होंने जोर लगा कर यानी कर लिया कि किस तरह डिफ़ॉल्ट हो जाए। नहीं हुआ। उसी बेशर्मी से इन्होंने झूठ बोला कि नवाज शरीफ 21 को नहीं आएगा। उसी बेशर्मी से अब ये झूठ बोल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। उसी बेशर्मी, उसी डिटाई। और ये कराची से लेकर खैबर तक आप चले जाएं, आपको मेजॉरिटी और अक्सरियत जो मीडिया स्टार्स कहलाते हैं वो 90% उन लोगों की है जो कुल्ली तौर पर झूठे लोग हैं, मुकम्मल झूठे लोग हैं, बेशरम और बेगैरत लोग हैं। लेकिन आप उनकी डिटाई देखें कि वही चेहरा लेके फिर बैठे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं। एक ज़माना था कि किसी में यानी मिड 90s तक भी, 94 95 तक भी, बल्कि 97 98 तक भी, अगर किसी रिपोर्टर की अखबार में खबर गलत साबित हो जाती थी ना कि इसकी खबर जो है वो गलत हो गई है, वो 2 दिन शर्म के मारे घर से निकलता नहीं था। अभी उसको पहचानने वाले सहाफ़ी को, ये वो ज़माना है जब कॉलम छपते थे तो तस्वीरें नहीं छपती थीं। इसको बुरा समझा जाता था कि कालम नवीस जो है वो अपनी शोहरत चाह रहा है, उसका तो काम है कि वो समाजी मसाइल पर, सियासी मसाइल पर लिखे, उसका ख्याल पहुंचना चाहिए, उसकी फ़िक्र पहुंचनी चाहिए। ये तस्वीर लगा के ज़ाती शोहरत ये एक्टरों का काम है, शो बिजनेस के लोगों का काम है, स्पोर्ट्स के लोगों का काम है। ये क्या सहाफ़ी एक संजीदा आदमी है, इसको शक्ल दिखाने का शौक़ है, यानी इसको बुरा समझा जाता था। तस्वीर नहीं लगती थी, लोग अपने नाम से नहीं कलमी नाम से लिखते थे। यानी ये मैं आपको बिल्कुल हाल की बातें बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि फिर प्राइवेट मीडिया का दौर आया। झूठ की जो इब्तदा है वो एयरवाई ने शुरू की, और वो जो शुरू के 2 लोग थे डॉक्टर शाहिद मसूद और पीजे मीर, ये वो लोग बने जिन्होंने वो बुनियाद रखी थी कि झूठा मदारी बन के, पपेट बन के। वरना ये एयरवाई परवेज़ मुशर्रफ के जो शुरू के 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट जो पाकिस्तान के बड़े क्रिमिनल थे, आज भी गूगल करके देख लें, एयरवाई उनमें शामिल था। परवेज़ मुशर्रफ जब आया है उसने 10 बड़े मुजरिमों की टॉप 10 एक लिस्ट बना के शाया करवाई थी कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, उसमें एयरवाई शामिल था। लेकिन बाद में वही एयरवाई उनका महबूब बना, सौदा हो गया, सीधी बात। तो यानी कहाँ वो ज़माना कि झूठी खबर किसी सहाफ़ी की अगर लग गई है तो वो शर्म से घर नहीं निकल रहा। कहाँ वो ज़माना कि तस्वीर छपवाना बुरा समझा जाता था, ये जंग ने शुरू किया था तस्वीर लगाना। और कहाँ ये बेशर्मी और बेगैरती आज आप देखते हैं कि सरकारी मुलाजमत करता हुआ आदमी अपनी तस्वीर के साथ अखबार में कॉलम छपवाता है और अफसोस का इजहार कर रहा है समाजी रवैयों पर, सियासी रवैयों पर। सरकारी अफसर सरकारी तनख्वाह लेता हुआ, सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेता हुआ, पेंशन, सरकारी घर, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ी, उस पर कानूनी तौर पर मुमानियत है, पाबंदी है, वो किसी दूसरी जगह से तनख्वाह नहीं ले सकता। उसको अपने सियासी ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त ही नहीं है। खुलेआम आपके सामने होता है कि नहीं होता? सरकारी मुलाजिम तस्वीर के साथ कॉलम, वहाँ से अखबार से जो तनख्वाह आ रही है वो बीवी के नाम करवा ली या बच्चे के नाम करवा ली, हर महीने उसके अकाउंट से निकलवा लिए पैसे। खुद सरकारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, प्राइवेट तनख्वाह भी ले रहे हैं, और सियासी और समाजी मसाइल पर इज़हार ख्याल हो रहा है, हाय लोग बड़े मुनाफिक हैं, लोग बड़े मुनाफिक हैं।
اور یہ کرنے والا اعلانیہ ایسا کر رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ سرکاری ملازم ہے, سب جانتے ہیں, چھاپنے والے بھی جانتے ہیں. سرکاری ملازم, وہاں پہ سرکاری ملازمت کی پروٹیکشن لینی ہے اور یہاں پہ آ کے اپنے ہی افسروں پر روب بھی ڈالنا ہے, کیونکہ میں تو میڈیا کی غنڈہ گردی ہے, میں تو فلاں کو جانتا ہوں, میں فلاں کو جانتا ہوں, وزیر کو جانتا ہوں, وزیر اعلیٰ کو جانتا ہوں, وزیر اعظم کو جانتا ہوں. تو پھر صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا کہنا یا فوجیوں کو برا کہنا یا ججوں کو برا کہنے والے, اور کہنے والے وہ جو خود یہ کام کر رہے ہیں, تو اخلاقی بالکل وہی معاملہ ہوگا جو ہمارے ہاں ہے. اچھا, اب اس جھوٹ میں یہ جو جھوٹ نیا بولا ہے, جھوٹ کی فیکٹری پہ ہارون رشید مثال کے طور پہ, وہ جھوٹوں کا ایک دین فروشی کی وہ بھی ایک عجیب انتہا ہے, لیکن ہارون رشید کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طبقے کا, یعنی وہ اس طبقے کا ملازم ہے. یہ طبقہ جو ہے یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, یہ میڈیا مالکان ہیں, یہ ججوں میں بیٹھے ہیں, یہ فوج میں بیٹھے ہیں, یہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں, یہ کاروباری طبقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جھوٹ, یہ دین فروشی. رمضان المبارک میں آپ دیکھیے, ویسے پاکستان کا کون سا چینل ہے جو اشتہار بازی میں دین نہیں بیچتا؟ جہاں آیات بکتی ہیں, سحری کا وقت بکتا ہے, افطاری کا وقت بکتا ہے, وہاں پہ کیا کوئی دین کے معاملے میں کوئی بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں, کھیل تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے کس نام پہ؟ کہ عبادت ہے. یہ دین فروش طبقہ کیا پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں ہے. اسرائیل آپ کے خیال میں, آپ کبھی ذرا دیکھیے یوٹیوب پر, اب تو یہاں پہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اپنے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں نا ذرا. خود یہودی جو اصل یہودی ہیں اسرائیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دیکھیے ذرا. آپ کے خیال میں امریکہ جو ظلم کرتا ہے, جو ڈالر پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, یہ جو امریکہ پوری دنیا میں کرتا ہے, یہ خدا کی کو تعلیمات ہیں, عیسائیت کی تعلیمات ہیں. اسرائیل میں جو ہو رہا ہے, یہ کوئی حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ کے خیال میں کیا تورات میں لکھا ہوا ہے یہ تعلیمات ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ کرو جو وہ کر رہے ہیں؟ یہ ظالم طبقہ, یہ ہر آپ کو معاشرے میں ملے گا. ہمارے ہاں اس کی مثال میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ, مطلب پچھلے دنوں میں احمدیوں کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے, اور کسی کو کوئی نہیں ملتا تو احمدی کو گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. میں فساد تو نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن آپ یہ جو جادوگروں کا طبقہ ہے سارا, بشرا بی بی جس کی نمائندگی کرتی ہے, اگر آپ ان کے معاملات کو کبھی دیکھیں اور پڑھیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اس فکر کے, امام غزالی. احیاء العلوم ایک کتاب ان کی ہے, اردو ترجمہ, گوگل پہ فری پڑی ہوئی ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے ذرا پڑھ کے دیکھیں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. احمدیوں سے کس بات پہ اعتراض ہے آپ کو؟ مجھے, ہم سب کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ کہ ختم نبوت کا وہ اس طرح, یعنی ان کے ہاں وہ تصور نہیں ہے ختم نبوت کا. یہی جھگڑا ہے نا, یہی بنیادی معاملہ ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمدی تو وہ اب ایک موضوع سائڈ پہ کر دیں. یہ جن لوگوں کو بشرا بی بی جس طبقے سے, اور یہ پورا طبقہ یہ میڈیا چلاتا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا ہر جگہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ, ان کے ذرا میں نے آپ کو کتاب کا نام ہی بتا, دوسری کشف المحجوب ہے, پڑھ لیجیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور وہ کرامات والا بابا یا کرامات والی بابی, یہ کہتے ہیں کہ, میں نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا احیاء العلوم, اس میں جو چیزیں لکھی ہیں میں اس کو جان بوجھ کر نہیں لگا رہا, میں فساد مقصد نہیں ہے تو میں اس لیے وہ چیزیں نہ اس کو اس طرف جاؤں گا زیادہ, نہ میں وہ یہاں پہ. آپ کو تحقیق کا شوق ہو تو آپ خود پڑھ لیجیے. میں صرف اتنی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو عام ہے, جیسے میں نے بتایا نا, میں سنگ دل محبوب قدموں میں عام بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے مطابق یہ ہوتا ہے جی کہ شیخ وہ ہے, یعنی اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس کو وہیں سے علم حاصل ہوتا ہے, اللہ کا سچا علم اسے منتقل ہوتا ہے. اور کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے رسولوں اور نبیوں کو, فرشتوں کو ہوتا ہے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے علم اگر کسی آدمی کو براہ راست منتقل ہو جائے تو اس عمل کو اسلامی پس منظر میں وحی کہا جاتا ہے. اس کو وحی کہتے ہیں, یہ وحی ہوتی ہے. اسلامی کانسیپٹ اور شریعت 100% کلیئر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا. رسولوں کا اور نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. اب کھل کر تو کہہ نہیں سکتے, تو پھر یہ ان طریقوں سے آتے ہیں. سچا شیخ کون ہے؟ بابا کرامات والا یا بابی کرامات والی, جو اللہ کے سامنے سوال براہ راست رکھ سکے, اور اس کے بعد اس کو علم منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی اس کو استخارہ کا نام دیتے ہیں. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے ہیں, نماز کیا ہے؟ دعائیں, دعا کرتے ہیں, لیکن اس کا جواب آپ کو آئے گا بالکل. یہ اس کی کوئی ضمانت, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہاں, اگر کسی نے ایک آدمی کو رویا کوئی آ جائے, کوئی خواب آ جائے, یا جاگتی آنکھوں سے کوئی اشارہ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو جائے, لیکن یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا. یہ ضمانتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بتائیں گے پرسوں کیا ہوگا,
آپ کو بتائیں گے 6 دن بعد کیا ہوگا، آپ کو بتائیں گے یہ کاروبار آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ رنگ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، کس سے پوچھ کے بتائیں گے؟ میں نے آپ کو 2 کتابوں کے نام بتا دی ہیں، پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان کے ہاں جو سلسلے ہیں، یعنی جس چیز کو یہ مانتے ہیں اس کو یہ کھل کر اگر بیان کر دیں تو آپ کو احمدی ان کے سامنے چیز ہی کچھ نہیں لگیں گے، میں اس سے زیادہ نہیں۔ اب جو لوگ، یہ طبقہ جو خدا اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھتا ہے، تماشے کرتا ہے، وہ میڈیا میں کرتا ہے، یا یہ تو فانی انسان ہے نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ لگا رہے گا، یہ کردار ہیں جو مستقل موجود ہیں، یہ دین فروشی کرنے والے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج تک ان کا براہ راست رابطہ ہے اور ان کو تو علم منتقل ہو جاتا ہے براہ راست۔ گجر خان میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے وہ، اسی سلسلے کا ہے وہ، اس نے یعنی وہ قیامت جس کا علم قرآن مجید میں بار بار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اس نے، وہ بیٹھا ہے گجر خان میں، اس نے بتا دیا 538 سال کے بعد آ رہی ہے قیامت، لکھ کے دے دیا اس نے۔ یہ بشرا بی بی جو عمران خان کے ساتھ لگی ہوئی، آپ کے خیال میں کہ یہ بنی گالا، یہ اس نے خاور مانے کا کی اولادوں کا، نسلوں کا بندوبست کیا ہے۔ ہم سب فانی لوگ ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، عمران خان نے بھی جانا ہے، آپ دیکھیے گا بنی گالا میں کیسا مزار بنے گا، اور اس کے بعد نسل در نسل وہ چاہنے والے آئیں گے، چڑھاوے، سونے چاندی ہیرے، کمائیاں ہی کمائیاں۔ بشرا بی بی کا تعلق یہ ہے، یہ قبر بیچ دیتے ہیں یہ لوگ، تو سیاست بیچنا، ضمیر بیچنا ان کے لیے کیا ہے؟ کیوں شرم آئے گی ان لوگوں کو؟ وہ جھوٹ کی فیکٹری پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کا وہ ہو گیا، نہیں آئیں گے نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ برطانیہ میں کیا جادوگر نہیں تھے؟ کیا یہاں پہ یہ دین فروش نہیں تھے؟ سب سے زیادہ ہوئی ہوئی یہاں دین فروشی۔ قانون کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی۔ ایمان بچانا تو ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کا ریاست سے اس کا میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف دیکھنا ہوگا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صاف ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لفظ استعمال ہوا مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اگر یہ گرفت ڈھیلی ہو گئی تو یہ جو جادوگر، یہ جو پھر رہے ہیں، یہ ان کی آندھیوں میں بہہ جاؤ گے۔ مضبوطی سے تھام کے رکھو، یعنی قرآن مجید کا مسلسل مطالعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اور سب سے ان کا جو آخری خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس کو ہر روز پڑھیں، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دن۔ ان مداریوں سے بچنے کے لیے، جو آخرت کا تو معاملہ اللہ اور کے سوا کو جانتا نہیں، دنیا البتہ آپ کی برباد کر دیں گے، تاریخ بتا رہی ہے۔ عمران خان کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے، بشرا نے جو کیا ہے، اور آگے میں نے آپ کو بتایا وہ خاور مانے کا کی اولادوں کو رزق کا بندوبست کرے گی قبر فروشی کے لیے۔ عمران خان کی اولاد کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں، بے شرم، بے غیرت۔ ڈیفالٹ پہ انہوں نے جھوٹ بولا، بیگم کلثوم کی بیماری پہ انہوں نے جھوٹ بولا، پہلے سے زیادہ جھوٹے ہو کے، پہلے سے زیادہ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا علاج صرف اور صرف، ورنہ یہ کسی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے بھائی، کسی نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ جھوٹی خبروں کے ساتھ اور اس بے غیرتی کے ساتھ جو اللہ اور اس کے دین کو بیچ دے، اس کے نزدیک سیاست کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ وہی ہے قانون کی حکمرانی، اس کے بغیر آگے بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ باقی رہی باقی سیاست، دیکھیے میں ولاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں، الیکشنز بھی ہوں گے انشاءاللہ، نواز شریف کی واپسی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے بڑا آدمی، اب تو دنیا کہہ رہی ہے نا، اب تو ایک دم سب کو خیال آ گیا، اب ایک دم سارے گواہی دینے لگ گئے کہ بس نواز شریف نواز شریف نواز شریف، یہ سارے پہلے کہاں تھے؟ تو ان لوگوں کا ایک دم کھمبیوں، مشروم گروتھ اسے کہتے ہیں، یعنی کھمبیوں کی طرح ایک طرف ایک دم سے یہ جو گواہیاں نواز شریف کی عظمت میں آنے لگی ہیں، جو پاکستان کے اندر سے آنے لگی ہیں، ان لوگوں کا نواز شریف کی حمایت میں کھڑے ہو جانا بتا رہا ہے کہ اقتدار اس کے پاس آلریڈی آ چکا ہے۔ یہ جو پیشہ ور میراثی ہیں، جو تعداد میں صحافیوں میں بائی دا وے یہ 10 صحافی ہیں، 90 میراثی ہیں، مطلب میراثی سے مراد وہ میراثی ذات نہیں، یہ چھاپا بردار جھوٹے لوگ، ڈاکٹر شاہد مسعود جن کا جد امجد ہے، 90% یہ لوگ ہیں۔ تو یہ 90% یہ لوگ ایک دم نواز شریف زندہ باد کرنے لگے ہیں، آپ کے خیال میں یہ بلا وجہ ہے؟ یہ بڑے حسابی کتابی لوگ ہیں۔ سو وہموں میں پھنس کے کچھ نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی میرے بھائی۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈا یا دین فروش یہ کسی چیز کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ان کو تو چینی اللہ معاف کرے۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایان، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔